क्या आप मुहर्रम को सिर्फ करबला के वाक़या की वजह से जानते हैं, या फिर आपको मालूम है कि मुहर्रम तो करबला से पहले भी अल्लाह का मुक़द्दस और हुर्मत वाला महीना था। आखिर मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना क्यों कहा जाता है? इस महीने की फ़जीलत क्या है? करबला में क्या हुआ था? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ुरबानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? और मुहर्रम की वो कौन सी ख़ास बातें हैं जो इसे इस्लाम के सबसे मुक़द्दस महीनों में शामिल करती है? आइए इन सब सवालों का जवाब हम साथ में ढूंढते हैं। मुहर्रम को सिर्फ गम का महीना समझना उसकी पूरी कहानी नहीं है। करबला की याद ज़रूर इस महीने का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन मुहर्रम हमें सब्र, कुर्बानी, हिम्मत और सच के लिए खड़े रहने का पैगाम देती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निजात से लेकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़ीम कुर्बानी तक मुहर्रम हर दौर के इंसान को ईमान और इस्तिक़ामत का दर्स देता है। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माई सामीन, मैं कायनात हिरम। लास्ट वीडियो में हमने हज्जतुल विदा को डिस्कस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। यकीन मानिए आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। जज़ाकल्लाहुल खैरन कसीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के इस टॉपिक को हम कई नाम दे सकते हैं, जैसे नया साल, मुहर्रम। और मुहर्रम को सिर्फ गम के ज़ाविये से देखना काफ़ी नहीं, ये हुर्मत, इबादत, सब्र और कुर्बानी का भी महीना है। तो हुर्मत वाला महीना, अल्लाह का महीना। और हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह शाबान देखा, रमज़ान देखा, शव्वाल देखा, ज़िलहज के फ़जीलत देखे, बहुत कुछ खुद भी सीखने को मिला और आप तक भी जो सीखा वो पहुंचाने का मौका दिया अल्लाह ने। अल्लाह का बहुत 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 शुक्रिया। तो आज इंशाअल्लाह इस थोड़े टाइम में माह मुहर्रम के ताल्लुक़ से कुछ बातें करूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुहर्रम हिजरी सन के फर्स्ट मंथ में आता है और ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया तब से अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है और इसमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। महीनों की गिनती के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा में आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था, और उसमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। इन महीनों में अपने जानों पर जुल्म न करो। सही बुखारी की हदीस है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना घूमता हुआ अपनी असली हालत पर आ गया जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था। अभी अभी हमने हज्जतुल विदा वाले टॉपिक में ये बात की थी कि अरब अपने हिसाब से महीनों में 10 दिन आगे बढ़ा देते थे, लेकिन जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया उस मौके पर फरमाया कि ये वक्त अपने सही तारीख़ के हिसाब पे है, मतलब ज़माना घूमता हुआ अपनी असली हालत पर आ गया। तो ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं जिसमें 3 लगातार हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम, ये एक साथ हैं, और एक रजब का महीना है जो बाद में आता है। तो ये मुहर्रम का महीना किसी वाक़या की वजह से मुहर्रम नहीं है, वो हमेशा से ये हुर्मत वाला महीना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद ये दर्दनाक वाक़या पेश आया था, जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, पर किसी वाक़या की वजह से नहीं, बल्कि कुरान में इसे हुर्मत वाला करार दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुहर्रम के महीने से साल शुरू नहीं होता था। महीना 12 था, पर कौन पहले कौन बाद में था ये पता नहीं था। तो रिवायतों में ये बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद अकाउंट्स में प्रॉब्लम आने लगी, तो अमीरुल मोमिनीन ने उमर बिन ख़त्ताब से कहा कि अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो किसी एक महीने से स्टार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा कि कौन देर से अकाउंट क्लियर कर रहा, कौन टाइम पर।
جیسے انڈیا کے اندر مسلمان رمضان کے حساب سے اکاؤنٹ سبمٹ کرتے تھے گورنمنٹ کو، اور نان مسلم دیوالی کے اعتبار سے کرتے تھے، تو انڈین گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کر دیا کہ اکاؤنٹنگ صرف 1 اپریل سے 31 مارچ تک کے لیے رہے گا، یہ فکس کر دیا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں مسئلہ آیا تو سب کے ساتھ مشورہ کر کے محرم سال کا فرسٹ منتھ قرار کر دیا گیا۔ اب یہ ہو گیا پہلا مہینہ، اس مہینے میں آتا ہے 10 تاریخ، 10 کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس 10 تاریخ کو عموماً غم کا دن مانا جاتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دن کی کیا خصوصیت تھی اور کیا ہوا تھا، یہ مختصر بتانا چاہوں گی۔ تو جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا یعنی عاشورہ کا روزہ، اور بالکل عید کی طرح خوشی مناتے تھے اس دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ سارے ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، لہٰذا یہودی اور نصارہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں۔ ان کی عورتیں نئے کپڑے اور زیورات پہنتی تھیں، خوشی مناتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ پر یہودیوں سے زیادہ حق تو ہمارا ہے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور کہا اگر میں حیات سے رہا تو میں یہودی کی مشابہت نہ ہو سکے تو 2 روزہ رکھوں گا۔ اور ہم سب نے اپنے لاسٹ ویڈیو حجۃ الوداع میں یہ جان لیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو یا تو ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے اور یا نہیں تو 10 اور 11 کا۔ محرم کا مہینہ صرف کربلا کے واقعہ کی وجہ سے ہی اہم نہیں، بلکہ تاریخ اسلام اور انبیاء کرام کے کئی عظیم واقعات بھی یوم عاشورہ سے منسوب ہیں۔ آخر اس مبارک دن پر کیا کیا ہوا تھا، آئیے ہم تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر اسی دن ٹھہری، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اس دن باہر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اسی دن نجات ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے اسی دن ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت اور عزت اسی دن ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اس دن نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور شان اسی دن عطا ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت آزمائش کے بعد شفا اسی دن ملی، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی دن کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین بن علی، حسین بن فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب نے حق کی خاطر شہادت کا جام نوش کیا، اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن قیامت برپا ہوگی جب دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے گا اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے جمع کر دیے جائیں گے۔ نہ میرے نبی جیسا کوئی دنیا میں آیا، نہ میرے نبی جیسی کوئی اولاد دنیا میں آئی، اور جتنا ظلم و ستم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر ہوا اتنا کسی پر نہیں ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ سارے نبیوں میں سے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا اللہ کے راہ میں کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار تھے اور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، پھر جو جتنا نبی کی زندگی کے قریب ہوگا اس پر اتنی ہی آزمائشیں آئیں گی۔ تو جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین ہیں، میرے 2 پھول حسن اور حسین ہیں، میرے دل کے ٹکڑے حسن اور حسین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے کہ ممبر پر جب خطبہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، سننا بھی اور دینا بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن خطبہ دے رہے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی، دروازے پر حسن اور حسین رضی اللہ آ کر کھڑے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کو بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بچوں کو میرے پاس لے آؤ؟ نہیں،
انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، تیزی سے اتنے مجمع کو کراس کرتے ہوئے خود تشریف لے گئے۔ واجب خطبہ کو بیچ میں چھوڑ کر دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حسن رضی اللہ کو سیدھے ہاتھ پر اٹھاتے اور امام حسین رضی اللہ کو الٹے ہاتھ پر اٹھاتے اور لا کر اپنے ممبر پر بیٹھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ محبت تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ وہ خاندان ہے جنہیں جنت کی سرداری ملی، یہ وہ خاندان ہے جن پر درود پڑھنے کا حکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک صحابہ نے عرض کیا کہ سلام تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، درود کیسے پڑھیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا، درود ابراہیمی جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی میرے اوپر درود الگ پڑھو اور وعلی آل، میرے آل پر درود الگ پڑھنے کا حکم ہے۔ میری آل خود اتنی ذات میں اونچی ہے کہ انہیں میرے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ وعلی آل محمد، آل محمد پر الگ درود پڑھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اور میری اولاد سے ایمان والا ہی محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ جب سورہ عاشورہ کی آیت نمبر 23 میں آیا الا مودہ فی القربہ کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنے آل کی محبت چاہتا ہوں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربہ سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ اور فاطمہ رضی اللہ اور ان کی اولاد، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کا رشتہ مانگنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ عمر رضی اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ رضی اللہ کا رشتہ مانگا، آپ پھر بھی خاموش رہے، یعنی انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی رضی اللہ کو بولا تم جا کر رشتہ مانگو، وہ منع نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا میں غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، میں بالکل فقیر ہوں، تو مجھے رشتہ کیوں دیں گے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ آئے تو شرم کے مارے بول ہی نہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ کیوں آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ وہ خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ، یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ مایوس ہو کر باہر نکلے۔ عبد الرحمن نے پوچھا کیا ہوا؟ تو علی رضی اللہ نے کہا کہ انکار کر دیا۔ بولے کچھ تو بولا ہوگا؟ علی رضی اللہ نے کہا کہ ہاں نہیں کی، بس انشاءاللہ بولا۔ تو عبد الرحمن نے بولا مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہی ہوتا ہے۔ ہاں نہیں بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فاطمہ رضی اللہ صرف علی کے لیے ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ کو ڈائریکٹ ہاں نہیں بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، فاطمہ رضی اللہ کو بلایا اور کہا کہ علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ تو فاطمہ رضی اللہ بیٹی انکار تھوڑی کرتی۔ یہاں ہم لوگ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انشاءاللہ کہا اور فاطمہ رضی اللہ سے پوچھا، اپنی بیٹی سے پوچھا۔ ہمارا معاشرہ تو اس بات کو عیب سمجھتا ہے۔ خیر، تو فاطمہ نے سر جھکا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور علی رضی اللہ سے کہا لوگوں کو بلاؤ۔ ساری مسجد بھر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں، میرے رب کا پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے کہ میں علی رضی اللہ کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کر دوں۔ اتنا مبارک جوڑا، سبحان اللہ۔ پھر جب ان کی رخصتی ہوئی، بعد میں سب ایک ساتھ نہیں ہوا، بیچ میں وقفہ ہوتا تھا۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر کر کے بتا رہی ہوں۔ تو رخصتی کے وقت علی رضی اللہ کو بلایا اور فاطمہ رضی اللہ کو بلایا، بیٹی کا ہاتھ علی رضی اللہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو، اور فاطمہ رضی اللہ سے کہا کہ اے فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔
تو پھر اس کے بعد حسن اور حسین رضی اللہ دنیا میں آئے۔ جب حسین رضی اللہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ یہ پہلا عقیقہ اسلام میں ہوا۔ 2 بکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں ذبح فرمائے، اس کا گوشت تقسیم کیا، پکایا، کھلایا اور علی رضی اللہ سے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے۔ علی رضی اللہ نے کہا حسرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام حسین ہے۔ 10 مہینے بعد حسین رضی اللہ پیدا ہوئے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے حسن اور حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا، یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کا نام رکھا گیا ہے۔ اور عرب والے اپنے بچوں کو باہر تو کیا گھر میں بھی گود نہیں لیا کرتے تھے، مطلب ان کے شان کے خلاف بات تھی۔ ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی کو چوما ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو ایک کندھے پر حسن رضی اللہ بیٹھتے تھے اور ایک کندھے پر حسین رضی اللہ بیٹھتے تھے۔ تو ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف میں ہی نہیں، میرا اللہ بھی ان سے اتنا ہی محبت کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک گلی سے حسین رضی اللہ کھیل رہے تھے تو ان کے ساتھ کھیلنے لگے، ایسے جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ پکڑو پکڑو پکڑو، اور پکڑ لیا۔ پھر ان کو گود میں اٹھا کر بالکل اپنے ہونٹوں کے پاس لائے اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ 3 بار بولا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور حسن رضی اللہ کا دونوں کا ہاتھ پکڑ کر بولا چلو بچوں پہاڑ پر چڑھو، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا پیر پھیلا کر دونوں کو اپنے پیر پر چڑھنے کے لیے کہا۔ دونوں چڑھتے رہے، بولا اور اوپر اور اوپر، اور دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ پلیز آپ امیجن کر لیجئے گا، پتہ نہیں میں صحیح سے ایکسپلین کر پا رہی ہوں کہ نہیں، کہ ایک نانا اور ناتی کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ پھر بولے اور اوپر، بچے چڑھتے چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر دونوں کے ہونٹوں کو چوم لیا، وہ ہونٹ جن کو یزید نے بڑی بے رحمی سے چھڑی ماری، ان ہونٹوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چوما تھا، بہت زور سے گلے لگاتے تھے، بالکل ٹائٹ، اور کہتے تھے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نماز ہو رہی تھی، فرض نماز، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، کہیں فوت تو نہیں ہو گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دونوں بھائی کمر پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن کر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ بڑھا کر ان کو اتار دوں یہ چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ ان کے آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ جب تک شہزادے کمر سے نہیں اترے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ تو یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کی ہی امت نے کیا کیا، ایک کو زہر دے کر مار دیا اور ایک کو شہید کر دیا۔ 40 دن تک زہر کے اثر سے تڑپ رہے تھے امام حسن رضی اللہ، اور آخری دفعہ جب زہر دیا گیا، ان کو 2-3 دفعہ زہر دیا گیا تھا، تو آخری بار جب زہر دیا گیا تو امام حسن رضی اللہ نے امام حسین رضی اللہ سے کہا بھائی اس دفعہ جو کسی نے بھی زہر دیا ہے نا اس سے میری آنتیں کاٹ دی ہیں، بہت تڑپ رہے تھے وہ درد سے۔ یہ وہ ہیں جن کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سینے سے لگایا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی کمر پر بٹھایا، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی بشارت سنائی، ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ کو جنت کے عورتوں کی سرداروں کی بشارت سنائی، اور ان سرداروں سے افضل علی رضی اللہ کو بتایا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ فرمانے لگے بھائی بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ بولے کیا کرو گے؟ حسین رضی اللہ فرمانے لگے کہ میں قتل کروں گا۔ تو حسن رضی اللہ نے کہا اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو قیامت میں تو ملاقات ہوگی ہی، میں وہی خود بدلہ لوں گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو شک کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نہیں بتاتا، اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی اور بولا کہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دینا، اور اگر بنو امیہ کوئی شرارت کرے تو جھگڑا نہ کرنا،
تو مجھے قبرستان میں ہی دفن کر دینا۔ جب حسن رضی اللہ کا جنازہ لے کر سب حجرہ مبارک کے قریب آئے تو مروان نے چڑھائی کر دی کہ ہم یہاں کبھی نہیں دفن ہونے دیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ نے تلوار نکال لی۔ پھر لوگوں نے ان کے بھائی کی وصیت یاد دلائی کہ لڑائی نہ کرنا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ کو جنت البقیع میں دفنا دیا گیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ کی موت۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا کہ آج کوئی فرشتہ آنے والے ہیں ملنے، تو تم دروازے پر کھڑی ہو جاؤ کہ کوئی اندر نہ آئے۔ تو وہ کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں حسین رضی اللہ آگے بڑھے، وہ اندر جانے لگے تو ام سلمہ نے روکا۔ جب رونے لگے تو انہوں نے اندر جانے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی۔ زور زور سے ام سلمہ بھاگ کر اندر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ کو سینے سے لگا کر زور زور سے تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، یہ جو فرشتے آئے ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کی امت میرے اس بیٹے کو ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی بھی دکھائی جن میں ان کا خون گرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو بتایا تھا کہ کربلا کی اس مٹی میں حسین رضی اللہ کو شہید کیا جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ کوفہ جا رہے تھے تو وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے رک کر اس جگہ کو دیکھا جہاں ان کے بیٹا کو قتل کیا جائے گا۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وفات پائی، اس دن سارے بیویوں سے ملے اور رخصت دیا۔ پھر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ رونے لگیں تو بولے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ 6 مہینہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر علی رضی اللہ کو بلایا، ان کا سر اپنے گود میں رکھا، کمر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا پڑھتے رہے۔ پھر حسن حسین رضی اللہ کو بلایا اور اپنے ساتھ لگایا۔ جیسے ہی آپ نے گلے لگایا، ان کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو 10 محرم ایک رسم کی طرح منایا جاتا ہے، پر کوئی اس بات پر غور نہیں کر سکتا کہ یہ قربانی کس لیے دی گئی تھی، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اگر اولاد قربان کرنا پڑے، جان قربان کرنا پڑے تو سب حاضر ہے۔ اس ٹاپک پہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جانے کی وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ آپ بور ہو جائیں اور آپ کا انٹرسٹ لوز ہو جائے، اس لیے اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کس طرح شہید ہوئے اور میدان کربلا میں کیا کیا واقعہ پیش آیا، اور محرم کی کیا فضیلت ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا کیا عمل کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس موضوع سے جڑی ہوئی اور بھی بہت سی اہم باتیں ہم شیئر کریں گے۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ، اور پارٹ 2 کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میرے عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ کہ کیا فوج کی تعداد بتاتے ہو ہمیں تو، کیا فوج کی تعداد بتاتے ہو ہمیں تو، ہم دیکھیں کہ کس طرح ہٹاتے ہو ہمیں تو، کس حاکم مجابر سے ڈراتے ہو ہمیں تم، اب نام نہ لینا کسی حاکم کا دوبارہ، دریا ہے ہمارا